व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। बड़े अफसोस का मुकाम है कि हुकूमत जो है उसको बजाय इसके कि जीआईटी और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है उसी तरह जवाब दे जिस तरह एक आम आदमी होता है, इस वक्त लग ये रहा है बादियों नज़र में कि जवाबात तो खैर हुसैन नवाज ने दिए, हमें नहीं पता उन्होंने क्या जवाब दिए, लेकिन लग ये रहा है कि एक पूरी कैंपेन चलाई जा रही है बेसिकली इस तमाम प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने की और कंट्रोवर्शियल बनाने की। आज जो कुछ पीआईडी के अंदर हुआ हुकूमत के वज़रा की तरफ से और जो कुछ बाहर हुआ आते अदालत से बाहर जो हुकूमत के अरकान असेंबली थे उन्होंने किया, उससे लग ये रहा है कि कभी तस्वीर पे फोकस है, कभी व्हाट्सएप कॉल पे फोकस है। फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है फाइनेंशियल करप्शन का और आम आदमी पे नहीं है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली के ऊपर है। और मुझे किसी ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही थी कि एक आम आदमी पे अगर फाइनेंशियल करप्शन का मुकदमा हो, जैसे तरीन शरीन है, तो वो उसकी इतना इम्पैक्ट नहीं जितना कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हो, क्योंकि अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुदा ना खास्ता करप्शन में मुलव्वस है तो वो चीज़ों को, इदारों को, इवन इंटरनेशनल अफेयर्स को, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा अपने आप को बचाने के लिए। तो ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है कि बजाय गवर्नमेंट का, शरीफ फैमिली का, नवाज शरीफ साहब का फोकस जो है वो जवाब देने पे हो और उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पे हो और इस चीज़ को देखने में हो कि अपने आप को इस बदतरीन, गंदे तरीन फाइनेंशियल करप्शन के इल्ज़ाम से अपनी जान छुड़ाई जाए, बजाय इसके सारा मामला ये हो रहा है कि तफ्तीश जो है इस बेंच के इस जीआईटी के बजाय एक और कमीशन बनाया जाए जो कि उस तस्वीर के लीक करने का मामला जो उठाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी टेकअप किया और उन्होंने जवाब तलब किया जीआईटी से, लेकिन जो इल्ज़ाम की नोयत है नवाज शरीफ साहब पर, उनकी फैमिली पर, उसके मुकाबले में तस्वीर की लीक को इस तरह हाईलाइट करना, इसे लग तो ऐसा है हुकूमत के पास बादियों नज़र में शरीफ फैमिली का जवाब ही कोई नहीं है, तब उन्होंने इन्हीं हथकंडों पर उतराएं कि इसी तरह उसको मिसगाइड करें। ये एक तबके के लोगों की राय है जो कि खासे इंडिपेंडेंट भी है और अपोजिशन की तो खैर होगी इस तरह की राय। इस तासुर को ज़ाहिर किस तरह करना है, हुकूमत ने करना है। आज जो कुछ हुआ कोर्ट के बाहर, जिस तरह जीआईटी की ऐसी तैसी धजियां बिखेरी गई, इससे बहुत से लोगों के नज़दीक हुकूमत की परेशानी जो है कि उनके जवाबात के हवाले से और इस इल्ज़ाम के हवाले से मैसिव करप्शन के, वो बदरजा उत्तम नजर आ रही है। सुनते हैं तलाल चौधरी साहब ने क्या फरमाया आज। पहले जो जीआईटी अपनी कुर्सी के नीचे से निकलने वाली तस्वीर को इंसाफ नहीं दे सकी, वो उस कुर्सी पर बैठकर दूसरों को इंसाफ क्या देगी। ये जेआईटी जिसकी 30 दिन की कारकर्दगी सिर्फ एक तस्वीर है, और लगता यह है कि ये जेआईटी पर एक और जेआईटी बनेगी, क्योंकि हम तो पहले दिन से कहते थे कि ये जानिबदार हैं और अब दो ही सवाल हैं, या जानिबदार हैं या फिर ये नाअहल हैं। और ये जो जेआईटी है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है। तलाल चौधरी साहब के लबो लहजे से लग रहा है कि फैसला या तो उनको समझ आ गया क्या आने वाला है और जो भी उनको समझ आया वो उसको मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह उन्होंने जीआईटी के ऊपर इल्जामात की बौछार कर दी है। हालांकि ऑनरेबल जजेस को अभी तक जीआईटी की परफॉर्मेंस के अंदर कोई इस तरह की डिस्पेरेंसी या इस तरह की कोई कबाहत नजर नहीं आई, जिसकी तरफ हुज्जत नजर नहीं आई, जिसकी तरफ हुकूमत इशारा कर रही है। मुशाहिदुल्लाह साहब ने पीआईडी में बैठ के आज जो बेसिकली हमदर्दी लेने की कोशिश की है हुकूमत के लिए, जरा वो भी सुन लेते हैं। एक हुकूमत मुझे बता दें कि जिस हुकूमत ने खुद कहा हो कि हम अपना एहतसाब करने को तैयार हैं और उनके वजीर आजम के बेटे अदालतों में पेश हुए हैं और उनके साथ बुरा सलूक हो रहा हो, और हुकूमत फिर भी बर्दाश्त का ऐसा मुजाहरा कर रही है कि जिसकी मिसाल कभी माजी में ना मिली है ना आइंदा मिली। हर इनकी तकरीर जो है उसके ऊपर कोई ना कोई हद लगती है, कोई ना कोई दफ़ा लगती है। ये जब जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि जो आप तो बड़े अजीम कप्तान हैं तो आप ज़रा मेहरबानी करें। हुसैन नवाज की तस्वीर जो है, इससे एक बात मुतरश्शे है कि जिन्होंने तस्वीर लीक की है वो उनके अंदर गरज क्या है, वो इनके साथ करना क्या चाहते हैं। करना तो परवेज मुशर्रफ भी बहुत कुछ चाहता था, नहीं कर सका ना। ये कहीं हुआ नहीं है दुनिया में आज तक कि उसके बेटे को बुलाया जाए और उसके बाद ये खबर निकाली जाए कि उसकी तबीयत खराब हो गई है और 7 घंटे तक उसके घर वालों को, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके वालिद को, उसके चचा को कुछ मालूम ही ना हो कि उसके साथ हुआ क्या है। वो यही समझ रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, और ये सारा कुछ मतलब कि बाकायदा है एक ड्रामे के तहत किया गया, वरना किस लिए वहाँ पे बुलवाई थी एम्बुलेंस। इन्वेस्टिगेशन में और अजियत में बड़ा फर्क होता है। ये क्या किसी CIA स्टाफ की जेआईटी है या ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जेआईटी है?
نبیل گبول صاحب، اتنا ظلم ہو رہا ہے پرائم منسٹر کے فیملی کے اوپر، برا سلوک ہو رہا ہے، 7 گھنٹے تک ان کی طبیعت خراب کی خبر چلائی گئی، یہ ڈرامہ ہوا، ایمبولنس بلائی گئی، ماں بھی پریشان تھیں بقول مشاہد اللہ صاحب کے، بہن بیٹی سب پریشان تھے، تو اب تو آپ کو تسلی ہو گئی ہے، حکومت جو ہے 8 آنسو ناکو ناک آ گئی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ظلم و زیادتی ہو گئی ہے، اب تو آپ خوش ہیں؟ یہ چاہ رہی تھی اپوزیشن حکومت کا ایسا ہی ہو؟ میں تو کامران پہلے دن سے آپ کے ہی شو میں بلکہ لاسٹ ویک ہی میں نے کہا تھا کہ ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے، اور جو کام ایس ایچ او کر سکتا ہے وہ آئی جی بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس جے آئی ٹی سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، اور میں نے آپ ہی کے شو میں کہا تھا کہ اس جے آئی ٹی کو جو ہے تحفظ دیا جائے، کیونکہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہے، اور تحفظ حکومت تو نہیں دے سکتی ظاہر ہے، تو میں نے فوج سے اپیل کی تھی کہ تحفظ دی جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو تحفظ نہیں دی جا رہی ہے، اور آج خود جے آئی ٹی کے ممبرز نے بھی کہا کہ ان پر دباؤ ہے، ان پر پریشر ہے، اور ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور رانا ثناء اللہ کے، مشاہد اللہ کے اور طلال چودھری کے سٹیٹمنٹ کے بعد بلکہ رانا ثناء اللہ نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم تحریک چلائیں گے، تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بھی سن رہے ہیں، جج صاحبان بھی سن رہے ہیں، اور اس جے آئی ٹی کا جو آج 30 دن کی رپورٹ پیش ہوئی ہے وہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے اگینسٹ پیش ہوئی ہے، تو پرائم منسٹر کو بتا دیا گیا ہے the party is over، تو جب پرائم منسٹر کو یہ پتہ چل گیا ہے اور مسلم لیگ کی نون کی حکومت کو پتہ چل گیا ہے، تو وہ اب سڑکوں پہ آنے کے لیے جو ہے یہ سارے تماشے کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ لیکن نبیل صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے وہ تو فیصلہ تو آئینہ جب آنا ہے، نبیل بھائی آپ کو لگتا نہیں ہے جس طرح مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، طلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، جانبداری برتی جا رہی ہے، کہ جی آئی ٹی والے وہ کہہ رہے ہیں ڈھونس دبدبا اور اس کو پتہ نہیں دھمکیاں دی انہوں نے شفیع صاحب کو، تصویر لیک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے کہ ان کی کہانی ختم ہوگی، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں اتنا ان کو بے بس دکھایا جائے، تو آپ کے خیال میں زیادتی نہیں ہو رہی؟ اور جس طرح ایمبولنس بلا کے ڈرامہ کیا گیا، مشاہد اللہ صاحب نے فرمایا جس طرح، زیادتی نہیں ہو رہی شریف فیملی کے ساتھ؟ شری یار رضیہ گنڈوں میں پہلی دفعہ پھنسی ہے، سمجھے نا، تو وہ جو ہے نا اب ان کو برداشت کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الزام تراشی ایک دوسرے پہ، اور وہ بھی ہمارے ایسے ادارے کے اوپر، اور اگر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اپنی کرسی اتنی پیاری کیوں ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ عزت سے جو ہے وہ باہر نکل کے آئے، اور عزت سے جو ہے وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے۔ پرائم منسٹر اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ان کو جو ہے جانا تو پڑے گا، لیکن اگر وہ عزت سے جانا چاہتے ہیں تو عزت تو ویسے آگے بھی نہیں ہے پیچھے بھی نہیں ہے، عزت کہیں بھی نہیں ہے ان کو، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رہیں گے ایز پرائم منسٹر تو ان کی بھول ہے۔ جے آئی ٹی کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جو 30 دن کی رپورٹ ہے اس میں فیصلہ آ گیا ہے کہ حسین نواز نے جو ہے جے آئی ٹی کو سیٹسفائی نہیں کر سکا ہے، حسین نواز یا حسن نواز دونوں نے، وہ جے آئی ٹی کو سیٹسفائی نہیں کر سکے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہی رپورٹ آگے گئی ہوگی اور یہ بات باہر نکلی ہے، اس لیے تو رانا ثناء اللہ نے جو ہے ثناء اللہ نے جو گلو بٹ والا ایکٹنگ کی اور گلو بٹ والی سٹائل کے ساتھ جو اس نے کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ تو ایک صاف ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ اب ایک سول وار کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ ڈاکٹر فردوس شیخ ایوان صاحبہ بہت وارم ویلکم، آج پہلی دفعہ آپ کا تعارف کراؤں گا میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، obviously آپ نے بڑا عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نظریاتی جدوجہد کی، مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر ایک نیوٹرل رائے دیکھی جائے، جس طرح ان کی تصویر لیک کی جا رہی ہے، جس طرح کال پہ ڈکٹیٹ کیا گیا، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں 7 گھنٹے تک پتہ نہیں چلا ان کے گھر والوں کو، حسین نواز صاحب کے، جس طرح میڈیا کو خبریں لیک کی گئیں بقول مشاہد اللہ صاحب کے کہ وہ پتہ نہیں کس برے حالت میں ہے حسین نواز صاحب، آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی آئی ٹی کا رزلٹ تو جو آئے گا کہ زیادتی ہو رہی ہے، جانبداری برتی جا رہی ہے ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی۔ دیکھیں اس وقت پاکستان بڑے ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، جو سمپیتھیز لینے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم بھی گراس روٹ پالیٹکس کے لوگ ہیں، اور نبیل گبول کو بھی پتہ ہے کہ جب انویسٹیگیشن پروسیس میں آپ جاتے ہیں تو یہ زیادتی جس کو نون لیگ کی نام دے رہی ہے حسین نواز اور حسن نواز کے ساتھ، یہ زیادتی اصل میں پوری قوم کے ساتھ ہو رہی ہے۔
पूरी कौम के साथ ज्यादती ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा जो मुल्ज़म है अरबों की करप्शन का, उसको पुलिस कॉर्ड करके प्राइम मिनिस्टर हाउस से आगे पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ फुल फैसिलिटेशन में वीआईपी प्रोटोकॉल में उस इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने लाया जाता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का आम शहरी जो है वो ये सवाल करने में हक बजानिब है कि वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जब आता है तो उसको आगे पीछे फैसिलिटेशन मिलती है। ये सारे नून लीग के ढकोसले हैं। आपने जो ज़बान आज सुनी, मैं फौरी तौर पे आपके फोरम से कामरान ये अपील करती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आपने जहां दानियाल अजीज को समन किया, फौरी तौर पे आप तलाल चौधरी को समन करें। अच्छा। और इंश्योर करें, ये तो अभी पिछला खाता खुला हुआ है कामरान जी जी। कि जीआईटी कह रहे हैं ना कि तस्वीर पे बननी चाहिए। इस फोरम से मैं ये अपील करती हूँ कि जीआईटी जो है एक नई बननी चाहिए मौजूदा दौर की करप्शन पे। अभी ये पिछला हिसाब किताब हो रहा है तो इनकी चीखें निकल रही हैं। अभी जो मौजूदा इनके कारनामे हैं वो आपके सामने आएंगे। तलाल चौधरी ने, राना सनाउल्लाह साहब ने जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, ओपनली चैलेंज किया इंस्टीट्यूशंस को, और कामरान ये जीआईटी इंडिविजुअल्स की अपनी ज़ाती पसंद की या वो प्रोसीडिंग जो है किसी फर्द वाहिद या किसी की सेल्फ डिज़ायर पे नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के तहत आज बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जीआईटी में। लेकिन फिरदौस साहिबा, अगर ये जीआईटी कंट्रोवर्शियल हो गई तो ये बताइए इस फैसला कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा? ये मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है आपसे, इसका मैं जवाब आपसे लूंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक फिरदौस साहब आपसे लेना है मेरा जवाब। असल में तारिक फजल चौधरी साहब जो है वो हमें अभी थोड़े कुछ सेकंड्स में ज्वाइन करेंगे और मैं चाहता हूं कि उनकी मौजूदगी में बात हो, वरना प्रोग्राम जो है वो वन साइड हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली अब दोनों अपोजिशन के लोग हैं। लेकिन आपसे सवाल ये मैं यही करूंगा, आके ब्रेक से वापस आऊंगा तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। फिरदौस साहबा के लिए भी सवाल मेरा यही है कि ये इल्जामात और अगर इनसे जीआईटी कंट्रोवर्शियल अगर हो गई तो उसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ रह जाएगी फैसले की? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिरदौस साहबा मैंने सवाल से पूछा था अगर ये मामला कंट्रोवर्शियल हो गया तो इस फैसले की क्या अहमियत रह जाएगी और आपके ख्याल में हो रहा है कंट्रोवर्शियल या बनाया जा रहा है? फिरदौस साहबा। कामरान, ये एक बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है और इनको अच्छी तरह से पता है कि जो कतरी का लेटर इन्होंने दिया वो कतरी के लेटर में कोई जान नहीं थी। ये सिर्फ टाइम बाय करने के लिए, एंगेज करने के लिए उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर इन्होंने सोचा कि शायद ये इशू दब जाएगा और अल्टीमेटली अवाम भूल जाएंगे, और जिन्होंने स्टेटमेंट भी दी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के अदलिया के ज़ेरे तहत जो जीआईटी काम कर रही है उसको जानबूझ के कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीएमएलएन आने वाले फैसले के वक्त ये लोगों में जाके सियासी शहीद बन के ये सियासी शहादत के लिए तैयारियां हो रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि अवाम को ये तासर दिया जाए कि हम मजलूम तरीन क़यादत और मजलूम तरीन जमात हैं जिसके साथ हमेशा आप ये देखें कि इन्होंने कोशिश की कि कोई सेफ एग्जिट लें। आज ये जीआईटी पे अटैक करके ये साबित करना चाहते हैं। देखिए कामरान, पूरी दुनिया में किसी भी महज़ब माशरे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी फैमिली पे इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत भी उन अदारों की सरबराही एक अखलाकी तौर पे भी। ठीक है, तो आप भी इमरान खान की तरह कह रही हैं इस्तीफा दे देना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इमीडिएटली स्टेप डाउन फिरदौस साहब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ ही रहिए, इंक्वायरी को इंश्योर किया जा सके। बिल्कुल ठीक। तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे पहले प्रोग्राम में ऑब्वियसली यही बात हुई कि नबील गबोल साहब ने तो खैर कहा कि आप इस तरह की बातें जो कर रहे हैं जीआईटी के हवाले से पीआईडी में बैठ के, या तलाल साहब जो बाहर कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आपको चल गया पता कि फैसला आपके खिलाफ आने वाला है और उसकी वजह यह क्योंकि आपके पास जवाब ही कोई नहीं थे। तो आज जो पीआईडी में जो चढ़ाई की गई आप लोगों की तरफ से एम्बुलेंस को लेकर, 7 घंटे तबीयत खराब को लेकर तलाल चौधरी साहब ने पूरी जीआईटी को इस्तेसी कर दी, तो सर इसका मतलब ये समझा जाए कि जो फैसला आएगा
نہ آپ کو سپریم کورٹ کے ججز پہ اعتماد ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کو جی آئی ٹی پہ اعتماد ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کام اپنا ٹھیک نہیں کر رہی اور پارشل ہے، تو فیصلہ آپ قبول نہیں کریں گے، یہ ابھی سے طے کر لیا ہے؟ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، اگر جو تمام سیکوینس آف ایونٹس ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ہمارے دوست اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں اپوزیشن سے ان کا تعلق ہے، اور یہ اپوزیشن کی جماعتیں انہوں نے اس طرح کی باتیں اگر نہیں کرنی تو ٹی وی پہ آ کے کوئی اور قصیدہ تو ہمارا انہوں نے پڑھنا نہیں ہے، جو بھی جا بے جا تنقید ہوگی یہ کریں گے، اور حقائق کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا یہ ان کی سیاسی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جس کو یہ بخوبی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے جو کہا کہ سیکوینس آف ایونٹس اگر آپ دیکھیں جی تو سب سے پہلے سپریم کورٹ کو جب پاناما لیکس ہوا، میں یہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، 30 سیکنڈ کی بات جی ہے، پلیز پلیز پلیز، پرائم منسٹر نے خط لکھا۔ اگر اعتماد نہ ہوتا تو پرائم منسٹر سپریم کورٹ کو خط کیوں لکھتے؟ بہرحال ساری پروسیڈنگز ہوئی، آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے 2 سوال کیے، کمیشن بنا دیں، ہم نے کہا بنا دیں، بھاگا کون؟ عمران خان۔ عمران خان نے کہا کہ اگر کمیشن بنایا میں بائیک آؤٹ کروں گا، ہم نے نہیں کہا۔ بہرحال ایک اپنا بینچ بنا، ہم نے تمام بینچ کی پروسیڈنگز کا حصہ بنے، بڑی پیشنس سے، بڑے صبر سے، تحمل سے تمام اپنی چیزیں وہاں پیش کی۔ جی آئی ٹی بنی، جو جی آئی ٹی کی پروسیڈنگز تھی اس میں ہم پیش ہوتے رہے، 4 دفعہ حسن صاحب۔ جی آئی ٹی کے 2 ممبران پہ اعتراض اگر حسین صاحب نے کیا ہے تو یہ ان کا ایک لیگل رائٹ ہے، اور پاکستان میں بارہا ایسا ہوتا رہا ہے، تحقیقاتی ٹیموں کے اوپر اعتراضات ہوتے رہے، ممبر نکلتے رہے، ایڈ ہوتے رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انہونی بات ہم نے کر دی، بالکل نارمل ہے۔ یہ جو تصویر لیک ہوئی اس سے تنازع کہیں یا اس سے جو زیادہ جو موضوع کھڑا ہوا، جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، اب تصویر لیک ہونا یہ ایک بڑی اچنبے کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، اور اسے اس طرح کا تاثر دینا کہ جس میں ہمیں یہ لگتا ہے انہیں لگے نہ لگے کہ اسے ایک تماشا، تمسخر اور تضحیق اڑانے والی بات اچھا کی گئی۔ طارق بھائی بات بتائیے، میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ نے ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ 2 بندوں پر آپ نے اعتراض کیا، آپ کا بالکل رائٹ تھا، آپ نے اعتراض کیا، سپریم کورٹ نے اس رائٹ اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا مانیٹر کر رہے ہیں، جو آپ نے اعتراض کی بنیاد رکھی تھی وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی، نمبر 1۔ دوسرا، آپ تصویر لیک کرنے کی بات بالکل آپ کا رائٹ ہے آپ کو کہ وہ لیک کیوں، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر چلنے والا کرپشن کا یہ مقدمہ ہے، جس میں میری اور آپ کی ایٹ لیسٹ جو خواہش ہونی چاہیے کہ پرائم منسٹر کا نام کلیئر ہو، بجائے اس مسئلے کے اوپر فوکس کرنے کے ہم تصویر کے لیک پہ جا رہے ہیں جو کہ جس کا کوئی تعلق ہی، یعنی کہ اگر ریلیٹیولی دیکھا جائے تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ نے آج کہہ دیا ہے کہ ان کو جی آئی ٹی پر اعتماد ہے اور جی آئی ٹی سے جواب طلب کیا گیا تصویر کی لیک کا، تو آپ سپریم کورٹ پہ کیوں نہیں اعتماد کریں؟ جن کو جی آئی ٹی پہ اعتماد ہے، آپ کو جی آئی ٹی پہ اعتماد نہیں، سپریم کورٹ کو جی آئی ٹی پہ اعتماد ہے، اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ الٹیمیٹلی آپ کو سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں، کیونکہ ان کو تو اعتماد ہے جی آئی ٹی پہ، لیکن آپ ان کی ایسی کر رہے ہیں۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میں پہلے آپ کے آخری سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جے آئی ٹی کی جو تصویر لیک ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، ہم نے کوئی عالمی وہ انصاف کی عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے جے آئی ٹی تشکیل دیا اس سے رجوع کیا ہے کہ آپ پوچھیں، اعتماد ہے تو ہم اس کے پاس گئے ہیں، ہمیں بالکل اعتماد تھا تو ہم گئے ہیں۔ تو کورٹ کو جی آئی ٹی پہ اعتماد ہے، آپ کو جی آئی ٹی پہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کورٹ کو جی آئی ٹی پہ اعتماد ہے، آپ کو نہیں ہے، وائی؟ نہیں، ہمارا رائٹ ہے، ہمارا یہ لیگل رائٹ ہے۔ تو پھر آپ کو کورٹ میں بھی اعتماد نہیں ہے؟ جو پے در پہ واقعات ہوئے ہیں، جو پے در پہ واقعات ہوئے ہیں، واٹس ایپ کال سے لے کے تصویر کا لیک ہونا، اس کے بعد یہ جو ایمبولینس اس طرح بلائی گئی 7 گھنٹے تک، نہ اہل خانے کو پتا، نہ کچھ پتا، ٹی وی پہ آ رہی ہیں جناب خبریں، ٹکر آپ کے چینل چلا رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کبھی کو بے ہوش ہو رہے ہیں، ایمبولینس آ گئی ہے، کوئی اخلاقیات۔ طارق بھائی، میں جاتا رہا ہوں نبیل قبول صاحب کی طرف، لیکن مجھے آپ سے تھوڑا سا شکوہ ہے، آج تھوڑا شکوہ، مجھے آپ سے تھوڑا شکوہ ہے۔ جس وقت یہ مشاہد اللہ صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایمبولینس کس نے بلوائی، یہ تماشا کس نے کیا 7 گھنٹے تک، اس وقت آپ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں ایمبولینس، تو آپ نے خود میرے شو کے اندر لاسٹ ویک کہا تھا کہ ایمبولینس آپ نے بلوائی تھی کیونکہ آپ پیمز کے ہیڈ تھے، وی وی آئی پی جو ہے وہ موومنٹ چل رہی تھی تو آپ نے بلوائی تھی۔ بالکل یہ بات کی تھی تو سر یہ تو آپ نے بلوائی تھی، تو پھر یہ سوال کیوں ہے کہ بالکل میں پھرنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے کہا تھا حفظ بات ختم کے طور پہ بلوائی ہے۔ میں ذرا ایک منٹ سنوا دوں سر، ایک منٹ طارق بھائی، ایک منٹ صرف میں دہرا دیتا ہوں۔ نہیں سر، نہیں تو آپ دہرائیں گے نہیں، میں آپ کو سنوا رہا ہوں، سنوائیں جی ذرا جو مشاہد اللہ صاحب کو آج بات کہنی۔ یہ بھی میری ہی وزارت کا ایک ہسپتال ہے پیمز ہاسپٹل، جس کی وہ ایمبولینس تھی اور وہ اس لیے بھیجی گئی تھی کیونکہ خاصی تاخیر ہو چکی تھی، اور ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جو ظاہر ہے وہاں پہ وی آئی پی لوگ بھی تھے، جو جی آئی ٹی اس کے ممبران بھی سینئر لوگ بھی ہیں،
5-6 گھنٹے سے زائد کی جب انٹروگیشن ہوئی تو ہم نے اس لیے حفظ مقدم کے طور پہ بھیجا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے، کسی کو شفقت صاحب کہہ رہے ہیں وی آئی پی لوگ کون تھے؟ اس لیے وہ حفظ مقدم کے طور پہ بھیجی تھی۔ سر جب یہ آپ نے بھیجی ایمبولینس وہاں پہ جی آئی ٹی ممبران حسین نواز صاحب کے لیے کوئی وی آئی پی لوگ تھے کہ بلڈ پریشر کسی کا ڈاؤن نہ ہو جائے، تو مشاہد اللہ صاحب آج حکومت سے کیوں ہمدردیاں سمیٹ رہے تھے حکومت کے نام پر کہ ایمبولینس کس نے بھیجی پتہ کرایا جائے، سازش ہوگی ہمارے خلاف؟ تو سر آپ ان کو بتا دیتے نا، آپ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، یہ آپ نے بھیجی یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ حسین نواز صاحب کی جو ایمبولینس بھیجی گئی، یہ میرے ہاسپٹل تھا، میری منسٹری کا ہاسپٹل ہے، ابھی بھی ہے۔ ایمبولینس اگر حفظ مقدم کے طور پہ بھیجی بھی، یہ بھی میں نے کہا تھا، حفظ مقدم کا لفظ میں نے استعمال کیے تھے، لیکن جب یہ ٹی وی پہ ٹکر چلتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے 7 گھنٹے آپ ایمبولینس بھیجیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ادھر۔ سر آپ اگر ایمبولینس بھیجیں گے طارق بھائی تو لوگ یہی سمجھیں گے، لیکن مشاہد اللہ صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ان کو نہیں پتا ایمبولینس کس نے بھیجی ہے؟ ایمبولینس تو آپ نے بھیجی ہے سر۔ بھائی وہاں پہ سر یہ ایمبولینس آپ مجبوری ہے، کوئی ڈیفنس جی بولیں میں پوچھ رہا ہوں ایمبولینس آپ نے بھیجی ہے؟ بات کرنے دینا۔ چلے فردوس صاحب ایک منٹ جواب دیں۔ جی آئی ٹی کے ممبران ہیں، سفید بالوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، 55 سال سے اوپر ان کی عمریں ہیں، ان میں سے کوئی بیمار نہیں ہو سکتا کہ آپ؟ تو سر مشاہد اللہ صاحب کو بتاتے نا آج جب وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں 7 گھنٹے بیٹے کو ماں سے نہیں ملنے دیا گیا اور ہمدرد۔ سر میں تو کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ مسلسل آپ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے کسی کو خبر بھی دی، گھر والوں کو خبر دی؟ سر آپ نے کیوں بھیجی ایمبولینس وہاں پہ؟ طارق بھائی آپ نے ایمبولینس کیوں بھیجی تاکہ اسے تاثر جائے کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا؟ بتائیں مجھے۔ ڈاکٹر صاحبہ کو کہیں تھوڑا صبر کریں نا، آپ کی بات میں نے اچھا فردوس صاحبہ ایک منٹ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، نبیل قبول صاحب کے پاس جاؤں گا میں ان کے حوالے سے تو نہیں بات، میں ذرا نبیل صاحب کے پاس۔ نبیل صاحب بات یہ ہے کہ ایمبولینس ہے یا بات کہہ رہا ہوں نبیل بھائی ایمبولینس، سر میرا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس لیے بھیجی، مشاہد اللہ صاحب کو پتہ نہیں تھا، حالانکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو۔ نبیل قبول صاحب سوال میرا یہی ہے کہ نہیں پتا انہیں تھا، ایک چیز میں کہہ رہے ہیں ہمیں خبر نہیں دی، گورنمنٹ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ نے چلائے لیکن ہمیں ان کی خیریت کی اطلاع کسی نے نہیں دی۔ رائٹ سر نبیل بھائی ٹھیک ہے ٹکر آپ چلاتے رہے جی، کسی نے ہمیں سے رابطہ کیا؟ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، طارق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نبیل بھائی آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی جو ملزم کے اہل خانہ کو ساتھ بٹھا کے تفتیشیں نہیں ہوئی، رائٹ نبیل قبول صاحب آپ پیپلز پارٹی سے آپ جانتے ہیں بے نظیر بھٹو صاحب نے بھی تحریک انصاف میں شمولیت میں مبارک ہو آپ کو۔ وہ میں دے چکا ہوں سر، اب موضوع میں میں رہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی جلدی آنا ہے ادھر۔ اچھا بس ٹھیک ہے نبیل بھائی، مجھے لگ رہا ہے نبیل بھائی نہ چلے جائیں۔ اللہ نہ کرے یار میں ذرا سردار نبیل گبول صاحب سے بات کر لوں۔ نبیل بھائی آپ پیپلز پارٹی تاریخ فرنٹ کا شو کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہیکل اینڈ جیکل کا شو دیکھ رہا ہوں۔ اوہ یار کیا پتہ نہیں جیکل کس کو بھرا ہم نے ہیکل کس کو بھرا، لیکن چلے میرا سوال ہے۔ ہیکل کہہ رہے ہیں جیکل کہہ رہے ہیں؟ میں صرف مزے لے رہا ہوں۔ ہیکل ہے کہ جیکل ہے اپنا نام وہ بھائی سب کو لگا دی مجھ سمیت، لیکن کیونکہ دیکھیں نا نبیل بھائی وہ تو جو ہیکل ہے اور جیکل ہے ان دونوں کو پتا ہے میں کس کو کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ صرف اتنا کہوں کہ انہوں نے کہا ہے نا، کسی ایک نے کہا ہے، پتہ نہیں کس نے کہا کہ جی آئی ٹی پہ جی آئی ٹی بنے گا، رانا ثناء اللہ نے شاید کہا کہ اس جی آئی ٹی پہ بنے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے طلال چودھری نے، ٹھیک ہے نا، اب یہ اس پہ اس کی گہرائی پہ آپ جائیں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جے آئی ٹی پہ ایک اور جے آئی ٹی بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی طرف یہ اب جائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جے آئی ٹی کیا فیصلہ دینے والا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤ، یہ جو فوٹو کا جو یہ کہہ رہے ہیں لیک ہوا ہے، یہ میں کل بھی ایک شو میں کہہ چکا ہوں، آج پھر دوبارہ کہوں گا، یہ فوٹو شاپ ہوا ہے، یہ وہ کمرہ ہی نہیں ہے جہاں پہ حسین نواز بیٹھا گیا تھا، اس کو باقاعدہ فوٹو شاپ، اگر اس فوٹو کو ملائیں دو فوٹو جس میں ایک میں ٹوپی پہنا ہے اور جا نماز ساتھ میں پڑا ہے، اس کا جو پورا باڈی کا پوسچر ہے وہ سیم ہے، صرف سر کے اوپر ٹوپی ڈال دی اور ساتھ میں جا نماز رکھ دیا۔ 2 فوٹو لیک کروائے گئے تھے پی ایم ایل نون کی طرف سے، اور ٹریپ میں کون آیا؟ پی ٹی آئی، بھیجا گیا پی ٹی آئی کو، اور مطلب ان نون سورسز سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھیجا گیا اور پی ٹی آئی والوں نے ٹویٹ کیا، وہ فوٹو لیک کیا۔ تو یہ جو چیزیں نا یار، یہ چیزیں کرنے سے یہ صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کے سامنے بتائے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ببلو پہ، ہمارے بچے پہ، ہمارے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے فیملی پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے اس کو ایک کمرے میں قیدی کی طرح بٹھایا گیا ہے۔ وہ بھائی سولت مرزا کو بھی اس طرح نہیں بٹھایا تھا جس طرح حسین نواز کو بٹھانے کا آپ لوگوں نے فوٹو، اسے کیسے بٹھایا تھا؟ اس طرح نہیں بٹھاتے جے آئی ٹی میں، جے آئی ٹی میں باقاعدہ، اور یہ کمرہ بھی میں نے دیکھا ہے جس میں چاروں طرف
सोफा पड़ा हुआ है और हर चीज का इंतजाम है, एसी लगा हुआ है, सब कुछ है। तो ये सिर्फ देखें, इस तरह की हरकतों से कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने इतना इंतजार किया, 30 दिन और इंतजार इमरान भाई, एक जुमला कहना चाहता हूं। सब जुमला आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन नबील भाई थोड़ा आप ज्यादा ये कर रहे हैं। हुसैन नवाज साहब ब्रिटिश नेशनलिस्ट के बावजूद जवाबदेही के लिए आ रहे हैं यार, कुछ तो अप्रिशिएट करें। एक जुमला जी डॉक्टर साहब, सिर्फ एक जुमला ये जरा जी, जी, नबील जी। भाई को बता दें कि बबलू और उसके खानदान ने बड़े जुल्म सहे हैं। अगर बिलो रानी पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो बिलो रानी से सहना मुश्किल हो जाएगा। सर ये बिलो रानी कौन है? हु इज द बिलो रानी? प्लीज एक्सप्लेन, एलेबोरेट। ये इन्हें पता है, नबील भाई को पता है, नबील को पता है। तो हमें तो बताए ना, आवाम को तो बताए। मेरी बात सुनो, तारिक प्रोग्राम के बाद अग्रीमेंट करके 10 साल के लिए मुल्क छोड़कर भाग गए थे। आप लोग तो अग्रीमेंट करके भाग जाते हो, हमारे तो फांसी पे को चूम के लटके हैं। बिल्लो रानी कौन है भाई, ये पता कराते हैं अभी। उनको पता था कि शहादत होगी और वो फिर भी पाकिस्तान आई। हमने हमारे इस फैमिली में की है, आप लोगों ने तो एक उंगली भी नहीं कटवाई है, आप लोगों ने तो एक उंगली भी नहीं कटवाई है। और आप लोग भागने में इतना तेज हो, भागने में इतना तेज हो कि पीछे भी आगे चलते हैं। फिरदौस साहब के पास मुझे पता है जातियात से बुलंद हो गए। किस तरह आप लोग भागे थे? सर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी छोड़ते हैं, मैं फिरदौस साहब के पास जाऊंगा। छोड़े वफादारी। फिरदौस साहब एक बात बताइए, आपके मुंह से अब आप ये देखिए कि इस वक्त एक कैंपेन चल रही है ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी। गवर्नमेंट ऑब्वियसली अब वो आएगी, जवाब इल्जाम लगाएंगे, और इमरान खान साहब के खिलाफ भी, क्योंकि आज मुशाहिदुल्लाह साहब ने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ना जाती मामलात में और ना फाइनेंशियल मामलात में जो है ना वो सही आदमी हैं। तो आपने क्या सोची कि आपने पीपल्स पार्टी चले छोड़ दी, वो आपका जाती फैसला है, आप नून लीग के बजाय पीटीआई में चली गई, मतलब ये किस तरह हुआ? जरा मुख्तसरन बताइए, ऐसा क्या हो गया? देखिए कामरान, सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब मेरे कोलीग भी हैं और हमारी पेटी बंदी भी है और एक एहतराम का रिश्ता भी है। दोनों MBBS डॉक्टर साहब का इतना वीक डिफेंस है आज, और डॉक्टर साहब को ये सोचना चाहिए कि पेटी बंदी बीइंग अ डॉक्टर जी, हम MBBS मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नबील भाई आप मामले को किसी और तरफ लेके ना जाए जी। ऑफ कोर्स अब बात ये है कि वो जानबूझ के आज की गुफ्तगू को डाइवर्ट कर रहे हैं बिल्लो रानी और इस तरह के रिमार्क्स दे के। वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन है और कौम इस वक्त नबील के जवाब में कहा है, मैंने नहीं कहा। ये पीएमएल नबील के जवाब में कहा, पीएमएलएन का वतीरा रहा कि जहां उनको कटहरे में खड़ा करके उनसे क्वेश्चन हुए, वहां उन्होंने उसको डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर के हथकंडे इस्तेमाल किए। बात बड़ी क्लियर है कामरान, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्टेटस को के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर इदारों को यरगमाल बनाने के हवाले से और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के हवाले से सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसका नाम इमरान खान है। आज अगर पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ ना होती तो ये कभी भी जीआईटी के सामने पेश ना हो रहे होते। ये एक मुसलसल पीटीआई की जद्दोजहद है। राइट, तो आप कह रही हैं क्योंकि इमरान खान एंटी स्टेटस को इसलिए आप साथ हैं। फिर मेरा सवाल नबील साहब से, बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया। नबील भाई जिस तेजी से चैलेंज किया और मैं उनके साथ खड़े होकर सिस्टम को बदलने के लिए पीटीआई का हिस्सा, बिल्कुल ठीक है। जिस पीपल्स पार्टी का चूंकि नबील कबूल साहब को पता है कि इस वक्त जो है वो नून लीग का जैली विंग बन के खेल रही है, अच्छा। तो हमें ये तय करना है कि हमने अवाम की पॉलिटिक्स करनी है या नून लीग के जैली। मैं जरा पूछ लेता हूँ इनसे, हमने इनकी मुकमकाओं की सियासत का हिस्सा बनना। बिल्कुल ठीक है नबील भाई, जो आप जैली तंजीम बने हुए नून लीग की, उसका तो जवाब आप देंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, इतने बड़े बड़े पिलर्स फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, नजर मोहम्मद गोंदल साहब, ये सब आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, तो आपका अपना क्या इरादा है? एक तो ये बता दें पार्टी की गिरफ्त कम हो रही है पंजाब में, ये जो लोग जा रहे हैं उस तरफ। का शुक्र है यार। मेरी बात सुने कामरान, मैं पीपल्स पार्टी छोड़कर वापस पीपल्स पार्टी पे गया हूँ ना, और वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा, सब भूला नहीं कहते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं तो अपनी मदर पार्टी में वापस आ गया हूँ, मेरी पार्टी है इसलिए कि ये कराची में बैठे हुए हैं कामरान, देखे मेरी बात, कराची में बैठे हैं, लियारी में बैठे हुए हैं, सिंध की सियासत कर रहे हैं। सिंध की सियासत और पंजाब की सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर ये तो नहीं आ रहे ना आपके पास। सिंध की सियासत में भुट्टो के नाम से वोट लेना है ना, बिल्कुल सही, भुट्टो को कैश कराना है। तो यहाँ अब जरा नबील भाई को रिस्पॉन्ड करने दें इस पे। अभी मैं एक जवाब दूं इनको, एक जवाब दूं। मैं उलझना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ इमरान खान की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरा दोस्त है।
میں اتنا کہوں گا عمران خان کو کہ آپ کہتے تھے کہ جو کرپشن میں ملوث ہیں یا جو گندے انڈے ہیں میں پارٹی میں نہیں لوں گا. آج جتنے گندے انڈے دوسرے پارٹی میں آپ سب کو لے رہے ہیں, اور جتنے کرپشن میں ملوث ہیں جن پہ نیب کی انکوائری چل رہی ہے آپ سب کو لے رہے ہیں. تو آپ اپنی پی ٹی آئی اپنے امیج اپنا کیوں خراب کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی اپنا فردوس احوان صاحبہ پہ تو کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. کھول دوں تو آپ نے 12 میت بسیں آپ نے لے کر جو ہے وہ آپ نے سیالکوٹ سے لاہور چلانا شروع کیا, 12 میت بسیں لے کر آپ نے. تو یہ باتیں نہ کریں فردوس عاشق احوان صاحبہ, آپ کو اچھی طرح میں جانتا ہوں. یہ آپ الجھے اپنے پیٹی بند, آپ ایک کام کریں پیٹی بند کے ساتھ الجھے, پیٹی بند کے ساتھ الجھے, میرے ساتھ بھی الجھے, پیٹی بند کے ساتھ الجھے نا, میرے ساتھ بھی الجھ رہی ہو, پیٹی بند کے ساتھ الجھو. آپ سبسٹنس پہ آئیں, نہیں آپ پیٹی بند کے ساتھ الجھو نا, میرے ساتھ عمران خان میرا عمران خان کی مت ماری گئی تھی جس دن اس نے آپ کو پارٹی میں لیا, عمران خان کی مت ماری گئی تھی. سب سے پہلی بات آپ اپنے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے اپنی زبان کو لگام دے دیں, زبان کو لگام دیں اور ہوش میں رہ کے کیا لگام دوں؟ میں کوئی کشمالہ طارق ہوں جس کو آپ گالیاں دے گی, میں کوئی کشمالہ طارق ہوں جس کو آپ گالیاں دے گی. بات نہیں ہے, آپ آرگومنٹ پہ بات کریں, آرگومنٹ پہ. آپ کو میں لیاری کا ایم این اے تھا, مجھے ناراضگی اس لئے ہوئی کہ مجھے اسٹیٹ منسٹر بنایا گیا تھا اور میرے لیاری کے لوگ سفر کر رہے تھے, یہ میری ناراضگی تھی. آپ کو تو فیڈرل منسٹر بنایا گیا, آپ کو کیسے پیپلز پارٹی نے نہیں نوازا, آپ نے میت بسیں اٹھا کر بیچ دی. آپ نے کیا کیا؟ عمران خان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یار کس گندے انڈوں کو پارٹی میں لے رہے ہیں. آپ نے کرایا, میں پروف کے ساتھ نیب کا انکوائری, آپ کے خلاف نیب کا انکوائری نہیں چل رہی ہے کیا؟ آپ کے خلاف نیب کی انکوائری نہیں چل رہی ہے, آپ کے خلاف نیب کی انکوائری نہیں چل رہی ہے, مجھے بتا دیں. آپ کے بسوں کے فوٹو دکھا دوں, آپ کو بسوں کے فوٹو دکھا دوں جو اس وقت نیب کے اندر کھڑے ہیں. آپ نے 12 بسیں یوسف رضا گیلانی سے نکال کر آپ نے وہ 12 بسیں این جی اوز کے لیے نکالی تھی, لیکن آپ نے کرائے پہ چلائی. آپ نے وومنز کالج کے ہاسٹل کی گرل سٹوڈنٹس کے لیے چلائی. آپ سنیں تو صحیح نا, اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا ہے. میں کشمالہ طارق نہیں ہوں جس کو آپ گالیاں دے سکتی ہیں. اچھا جی, بات یہ ہے بھائیوں اور فردوس صاحبہ, مایوسی تو عمران خان کو ہوگی جس کو عمران خان کو ہوگی جس نے آپ کو لیا پارٹی میں. ایک منٹ مایوسی ہوگی آپ کو جو ہے نا عمران خان کا چوائس, عمران خان کا چوائس اس معاملے میں نبیل بھائی اور فردوس صاحبہ کا چوائس بہت رمضان کا مہینہ ہے. آپ کو کسی نے لیا ہی نہیں, آپ آئے اور آپ کو ددکار دیا میری ذاتی کرپشن کی بات کریں نا, میری ذاتی, میں تو آپ کی کرپشن کی بات کر رہا ہوں. آپ نے 12 بسیں جو ہے نکال کر آپ نے این جی اوز کے نام پر آپ نے جو ہے سیالکوٹ اور لاہور میں چلائے. عمران خان کو تو خدا کی قسم, عمران خان کو میں نے میسج کیا ہے, میں نے کہا جتنے بھی چور ڈاکو کرپٹ ہیں ان کو لے لو پارٹی میں, اب پارٹی میں لے لو سب کرپٹ لوگوں کو. اسی لیے اس نے گند باہر نکال دیا, میں نے فیمیل میں اتنی بڑی کرپشن نہیں دیکھی جو آپ نے کی ہے. آپ نے اچھا میرے بھائی سردار نبیل گبور صاحب اور فردوس صاحبہ, اب ذرا تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں. میں نے آپ کو انٹرفیئر اس لیے نہیں کیا کہ دل کی بھڑاس نکال لیں. طارق صاحب پہ جاؤں گا میں. آپ کو تو مزہ آ رہا ہے. میڈم سارا پروگرام نکال دیا آپ دونوں نے. اس کار میرا مناظرہ کرائیں. ہو ہی گیا ابھی, وہ ہو گیا ٹائم. طارق بھائی آج خوش تو بہت ہوں گے آپ. ایک منٹ, ارے خدا کو مانو, میں آپ کے ساتھ مظاہرہ کیوں کروں, مظاہرہ کیا کہتے ہیں, میں آپ کا مظاہرہ یار کامران جی بھائی یہ فردوس عاشق احوان کے میرا اور نبیل کا مناظرہ کرائے. او بھائی میں آپ سے کیوں کراؤں, میرا سے کراؤں, اس سے زیادہ اچھا ہے. ماشاءاللہ میرا کہاں سے آگی بھائی بیچ میں. سیاست کر اچھا ایک منٹ میں دھکے کھا کے جوتے کھا کے واپس میں کر لیتا ہوں. کس دن کرنا ہے بھائی مناظرہ آپ دونوں نے؟ اچھا نہیں, فردوس صاحبہ کے ساتھ نبیل بھائی یار بات تو کرنے دیں یار. نبیل بھائی کس سے مناظرہ کرنا ہے آپ نے, میرا سے کرنا ہے یا کس سے کرنا ہے, کس سے کہہ رہے ہیں آپ مجھے؟ میرا سے نہیں سر, یہ میری فیلڈ نہیں, لیکن اگر فردوس صاحبہ سے کرنا ہے تو میں کرواتا ہوں. طارق فضل چودھری صاحب, طارق صاحب کے پاس جاؤں گا میں یار. آپ دونوں ٹائم خدا کے لیے
طارق فضل چودھری صاحب، بات یہ آج خوش تو آپ بہت ہوں گے کہ یار یہ جو ہم پہ پڑھ رہے تھے آپ پہ شروع ہو گئے، تو یہ اسٹریٹجی آپ کی اچھی ہے. اچھا، اب قطری لیٹر شیٹر تو آ نہیں رہا، تو اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ مطلب کوئی اور ایویڈنس سوچا ہے حکومت نے یا صرف پریس کانفرنس کرے گی؟ کہ ہے ایویڈنس کوئی؟ آپ کی تو بات چیت ہوتی رہتی ہوگی شریف فیملی سے. جی بھائی. جی میں صرف ایک جملہ کامران صاحب یہ کہوں گا کہ میں بالکل، جس طرح آپ نے کہا کہ خوش ہو رہے ہیں، بالکل خوش نہیں ہو رہا. بدقسمتی ہے یہ جو ایک برادریاں ہوتی ہیں، آپ کی میڈیا کی برادری ہے، کوئی بیوروکریٹس کی برادری ہوتی ہے، یہ سیاستدانوں کی برادری بھی یہ بدقسمتی ہے کہ انہیں ضرورت نہیں کسی اور دشمن کی، وہ آپ ایک دوسرے کے کپڑے اتارنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں جو میرا خیال کرنا پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. یہ مختلف جماعتوں میں ہو رہا ہے. میں آپ کے پروگرام کی بات نہیں کر رہا، میں نے جنرل کمنٹ دیا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ کوئی اچھی خوشی کی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی اچھی بات ہے. اچھا، میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال کو اوائڈ کیا جائے. میں نے آپ کو اوائڈ بھی رکھا ہے. دوسری بات جو آپ نے سوال کی ہے، دیکھیں جہاں تک قطری شہزادے کی آپ نے بات کی ہے، تو کامران صاحب میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ صرف قطری شہزادہ نام سے شہزادہ نہیں ہے، وہ ایک اصلی شہزادہ ہے، وہ رائل فیملی سے ہے، وہ ایکس پرائم منسٹر آف قطر ہے، اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے. تو وہ نہیں آئے گا. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، میں کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، کہ کیا جے آئی ٹی کا یہ استحقاق ہے کہ وہ لیگلی اس کو بلا سکتی ہے خط لکھ کے. بہرحال سر آپ نے اس کو ایز ایویڈنس پیش کیا ہے. جی آئی ٹی تو بیچاری آپ کے ایویڈنس میں چل رہی ہے. طارق بھائی آپ نے ایویڈنس کے لیے اس کو پیش کیا نا، اس بیچارے کو تو آپ نے پیش کر دیا ایویڈنس کے لیے، تو آنا پڑے گا اس کو. اس نے کہا، ادروائز وہ ایویڈنس ختم. اس نے کہا کہ جو لیٹر میں نے دیا، جی میں نے کہا اس نے کہا کہ جو لیٹر میں نے دیا میں اسے انڈوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ باقی بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے کسی بھی ویز اینڈ مین سے. آج کل بہت جدید ترین طریقے ہیں گفتگو کرنے کے. جو فرد آپ کے سامنے آپ کے کمرے میں نہ بیٹھا ہو، دنیا میں کسی کونے میں ہو، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، ویڈیو لنک پہ کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سکتے ہیں، فیس ٹائم پہ کر سکتے ہیں، بہت سارے ذرائع. بالکل ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جو ہم نے کنٹروورسی یہاں پہ دیکھی ہے، کیا اس کے نزدیک آپ سمجھتے ہیں کہ اسے آنا چاہیے؟ چلیں یہ تو میرا میں کوئکلی نبیل صاحب سے بات پوچھ لی. میں نے پھر فردوس صاحب سے پوچھا بریک کے بعد. نبیل صاحب، آر یو ناٹ الارمڈ بائی دا فیکٹ کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کے پتے گر رہے ہیں، خواہ وہ کس پارٹی میں بھی جا رہے ہیں؟ یس اور نو، آپ الارمڈ ہیں اس بارے میں یا نہیں؟ اس ڈیبیٹ سے قطع نظر فردوس صاحبہ بڑی سٹرانگ ہولڈ رکھتی ہیں سیالکوٹ میں، نظر محمد گوندل بڑا سٹرانگ ہولڈ رکھتے ہیں. جی کامران میری بات سنیں. دیکھیں وہ تو پتہ چلے گا الیکشن میں ووٹ بینک صرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، ان انڈیویجولز کا نہیں ہے. یہ نظر گوندل کا ہو گیا یا یہ فردوس عوان صاحبہ کی ہو گئی یا کسی اور، جتنی بھی یہ 4-5 جو چلے. ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. نبیل بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک. ایک بریک لیتے ہیں. جی فردوس صاحبہ، اگرچہ نبیل گبول صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کریڈیبل نام پیپلز پارٹی کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ پنجاب میں سے اور بھی لوگ آئیں گے پی ٹی آئی میں؟ آپ کو انفارمیشن ہے کوئی اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو کامران، آپ نے یہ پلان کر کے یہ سارا جو ڈرامہ رچایا، آپ کے اندر سے بھی پیپلز پارٹی نہیں نکل رہی نا. ہاں، یہ آپ نے پلان کیا. میرا تو نبیل گبول صاحب سے کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہوئی. آپ نے میرا اور ان کا میچ کرا دیا. اور مجھے تو پتہ بھی نہیں میڈم، میں تو یہ تو آپ آپس میں شروع ہو گئے، مجھے تو پتہ بھی نہیں. تو یہ آپ نے دیکھیں، نہیں آپ نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ تو میری ایکسیس میں نہیں، آپ دونوں میرے آؤٹ آف کنٹرول تھے. کبھی میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں. میں سب سے پہلی بات 2-3 انہوں نے چونکہ ڈائریکٹ جو میری ذات پہ بات کی ہے، مجھے اس کا جواب دینے کا حق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اگر مجھے فیڈرل منسٹر بنایا تھا، میرے سر پہ کوئی احسان نہیں کیا تھا. میں سٹنگ سپیکر کو ہرا کے آئی تھی 42,000 کی لیڈ کے ساتھ، اور میں نے 2013 کے اندر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کے ان کا قرضہ واپس کر دیا تھا. طارق فضل چودھری صاحب آپ کی وجہ سے اور نبیل گبول صاحب کی وجہ سے کیا کیا سننا پڑ رہا ہے اس وقت ہمیں؟ آپ دونوں آپس میں گتم گتھا ہوئے. میرا تو کنٹرول کوئی نہیں ہے فردوس صاحبہ، نہ آپ کے اوپر نہ نبیل گبول صاحب کے اوپر. آپ لوگوں خود اپنی لینگویج کو آبزرو کرنا چاہیے. کسی اور پہ الزام لگانے سے پہلے، ہم تو روز ہی شو کرتے ہیں لیکن روز اس طرح کا تماشا ادھر نہیں لگتا. یہ جب کوئی بات کرتا ہے تماشا لگتا ہے. کل تک اجازت دیجیے.